रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम 9th पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की टुवर्ड जा रहे हैं। 9th पारा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क़ौलल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कि उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो सरकश और मुतकब्बर थे कहा कि ए शुआइब, हम तुम्हें और उन लोगों को जो तुम्हारी मैयत में ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से बाहर सूरत निकाल देंगे, या तुम्हें जरूर हमारे मजहब में पलट कर आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगरचे हम तुम्हारे मजहब में पलटने से बेजार ही हों, बेशक हम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधेंगे अगर हम तुम्हारे मजहब में इस अमर के बाद पलट जाएं कि अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया है, और हमारे लिए हरगिज मुनासिब नहीं कि हम उस मजहब में पलट जाएं, मगर ये कि अल्लाह चाहे। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज पर मुहित है। हमने अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया है। ए हमारे रब, हमारे और हमारी मुखालिफ कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे, और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। आय नंबर 90। और उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो कुफर और इनकार के मुर्तकिब हो रहे थे कहा कि ए लोगो, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो उस वक़्त तुम यकीनन नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। बस उन्हें शदीद जल्जले के अजाब ने आ पकड़ा, सो वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो ऐसे नीस्तो नाबूद हुए गोया कि वो इस बस्ती में कभी बसे ही ना थे। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया हकीकत में वही नुकसान उठाने वाले थे। आय नंबर 93। तब शुएब अलैहिस्सलाम उनसे किनारा कश हो गए और कहने लगे कि मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हें नसीहत भी कर दी थी, फिर मैं काफिर कौम के तबाह होने पर अफसोस क्यों करूं। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर हमने इसके बशिंदों को नबी की तकजीब और मज़ाहमत के बायस सख्ती और तंगी और तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार कर लिया ताकि वो आहुजारी करे। और फिर आया नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने उनकी बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि वो हर लिहाज से बढ़ गए और न शुक्री करने लगे कि हमारे बाप दादा को भी इसी तरह रंज और राहत पहुंचती रही है। सो हमने उन्हें इस कुफरानी नेमत पर अचानक पकड़ लिया और उन्हें इसकी खबर भी ना थी। और अगर इन बस्तियों के बशिंदे ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें नाजिल फरमा देते, लेकिन उन्होंने हक को झुटलाया, सो हमने उन्हें इन अमाले बद के बायस जो वो अंजाम देते थे अजाब की गिरफ्त में ले लिया। आय नंबर 97। क्या अब बस्तियों के बशिंदे इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उन पर हमारा अजाब फिर रात को आ पहुंचे, इस हाल में कि वो गफलत की नींद सोए हों, या बस्तियों के बशिंदे इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब फिर दिन चढ़े आ जाए, इस हाल में कि वो दुनिया में मदहोश होकर खेल रहे हों। क्या वो लोग अल्लाह की मख्फी तदबीरों से बेखौफ हैं? बस अल्लाह की मख्फी तदबीर से कोई बेखौफ नहीं हुआ करता सवाए नुकसान उठाने वाली कौम के। क्या ये बात भी इन लोगों को शऊर और हदायत नहीं देती जो एक जमाने में जमीन पर रहने वालों की हलाकत के बाद खुद जमीन के वारिस बन रहे हैं? क्या अगर हम चाहें तो इनके गुनाहों के बायस इन्हें फिर सजा दें और हम इनके दिलों पर इनकी बदअमालियों की वजह से मोहर लगा दें, सो वो हक को सुनकर और समझकर भी नहीं सीखेंगे। ये वो बस्तियां हैं जिनकी खबरें हम आपको सुना रहे हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए तो वो फिर भी इस काबिल ना हुए कि इस पर ईमान ले आते जिसे वो पहले जुटला चुके थे। इसी तरह अल्लाह काफरों के दिलों पर मोहर लगा देता है, और हमने इनमें से अक्सर लोगों में अहद का निभा करना ना पाया और इनमें से अक्सर लोगों को हमने नाफरमान ही पाया। फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके दरबारी सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने इन दलाइल और मोअज़्ज़ात के साथ जुल्म किया। फिर आप देखिए कि फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फिरौन, बेशक मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल आया हूँ, मुझे यही ज़ेब देता है कि अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास वाज़े निशानी लाया हूँ।
سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے ہمارے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت سریحن اسلحہ بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، لوگوں یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا اور اس کے بھائی کا معاملہ مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ آیت نمبر 113۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرط کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم لوگوں کو دربار کے قرابت دار لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ آیت نمبر 115۔ ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو اپنی چیز ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ آیت نمبر 117۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے واضح کر رکھی تھی۔ پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ بول اٹھے کہ ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم اس ملک سے ان کے قبطی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی میں مسلمان رکھتے ہوئے دنیا سے اٹھا لینا۔ آیت نمبر 127۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کے انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے تاکہ ان کے مرد کی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 129۔ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح سے مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچائی تو کہنے لگے، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے ہیں۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 132۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھے۔ آیت نمبر 134۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں،
اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آیت نمبر 135، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پہ تکذیب کی تھی اور وہ اس سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور احتسال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق اور مغرب یعنی مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ آیت نمبر 138، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر کلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے ارد گرد پرستش کے لیے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ آیت نمبر 142، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ کردہ وقت پر حاضر ہوا تو اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا تو مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، بس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ منتخب فرما لیا ہے، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا، میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ اختیار کر لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 148، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو کہ ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی سی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا، وہ بڑے ظالم تھے۔ آیت نمبر 149، اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔
آیت نمبر 150۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غصے اور غم سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ آیت نمبر 151۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑوں کو معبود بنا لیا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح غلط کام کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 154۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے تھے۔ آیت نمبر 155۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 156۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر اللہ کی جانب سے لوگوں کو غائب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توق جو ان کی نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے ہیں، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 158۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو نبی ہیں، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر تمام خلقت سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر ایک بچے کی طرح معصوم و پاکیزہ ہے جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ آیت نمبر 159۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا کہ جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ،
مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا تم اس شہر بیت المقدس میں سکونت اختیار کرو، تم وہاں جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے۔ ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے اس کو بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ آیہ نمبر 163۔ اور آپ ان سے ان بستی کا حال دریافت فرمائے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کی ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگی، اور باقی ہر دن جس میں ان کو منع نہیں کیا گیا تھا مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اسی طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور آیہ نمبر 164۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ اور ہم نے باقی سب لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرے جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیہ نمبر 168۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور آیہ نمبر 169۔ پھر اس کے بعد نہ خلف ان کے جانشی بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، یہ جانشی اس کمتر دنیا کا مال اور دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ اس طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ اسے بھی لے لے۔ کیا ان سے کتاب الہی میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کوئی اور بات نہیں کہیں گے؟ اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیہ نمبر 171۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسے کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں، بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ آیہ نمبر 172۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہے۔ تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیے ہیں؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ آیہ نمبر 175۔ اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے،
یا تو اسے چھوڑ دے، تب بھی زبان نکالے رکھے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا۔ وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کان رکھتے ہیں مگر وہ اس سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وہی لوگ غافل ہیں۔ آیت نمبر 180۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان کے ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 183۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کی شرط سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے؟ وہ تو نافرمانوں کو واضح ڈر سنانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور اس کے علاوہ جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی؟ اور اس میں کہ کیا عجب ہے کہ ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 86۔ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدید بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ جس قدر اللہ چاہے، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غائب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بلائیاں اور فتوحات حاصل کر لیتا اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا اور وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب وہ بھاری ہوئی اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و بدتر ہے۔ آیت نمبر 191۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 193۔ اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی مملوک ہے۔ پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟
آپ فرما دیجیے اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو اور پھر مجھ پر اپنے داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی نیک لوگوں کی مدد اور ولایت فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آیا نمبر 198۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کی عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور نمبر 202، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنے وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچتے رہتے ہیں، پھر اس فتنہ اور ہلاکت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ آیا نمبر 203۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے واضح کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دے، میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے دلائل کا مجموعہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیا نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیا نمبر 205۔ اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی سے، خوف اور خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی۔ صبح شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اموال غنیمت کے مالک تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب اس پر ان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم کرتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ آیت نمبر 3۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کب ہوگی۔ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے ان کو کفار مکہ کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق پر ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت و شان و شوکت کی جڑ کاٹ دے، تاکہ مارکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000
پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں ہے، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت اور سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرما دے، اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت اور نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی کافروں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور اس کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب دنیا ہے، سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر بہت بڑا ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو وہ واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان پر خاک پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہیں کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے روگردانی مت کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اور آیت نمبر 22، اور بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے بدتر وہی بہرے اور گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں، اور حق کو حق سمجھنے بھی نہیں دیتے۔ اور آیت نمبر 23، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں، اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، اے ایمان والو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور بھی تھے، تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ بس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزادی اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت اور اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سب حقیقت کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 28، اور جان لو
کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیہ نمبر 30۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا یہ آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کی مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کے داستانوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ شان نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے، اس حال میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ آیہ نمبر 34۔ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آیہ نمبر 35۔ اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نام نہاد نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو عذاب کا مزہ، سو تم اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آیہ نمبر 36۔ بے شک کافر لوگ اپنا مال اور دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکیں، سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچھتاوا یعنی حسرت اور ندامت بن جائے گا، پھر وہ گرفت الہی کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آیہ نمبر 37۔ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے جدا فرما دے اور ناپاک یعنی نجاست بھرے کرداروں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے، پھر سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیہ نمبر 38۔ آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنی کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے کر گزرے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ تو گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ آیہ نمبر 39۔ اور اے اہل حق، تم ان کفر اور طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیہ نمبر 40۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ الحمدللہ جی، آج ہمارا 9واں پارہ بھی ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے عمل میں ڈھال دے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور اتنے پیارے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی عبادات کر سکیں صحت، تندرستی اور ایمان کی حالت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے اور ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کر لے۔ فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے۔ بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا۔ ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین۔ تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔
ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا۔ کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی؟ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے تھے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا۔ وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم باہر لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فَاكُلُوا، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ حلالًا طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ کی جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ 40 دن کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔
اور ایک لقمے کی یہ میں بات کر رہی ہوں، اور جب جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا رزق آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس گھر میں پھر بندہ کئی دفعہ دیکھتا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں بھی سارا دن لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، پھر ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری تو زندگی بدل گئی، میں نے تو اب یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ میری ابھی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری ابھی بھی یہ چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو انڈر لائن کر کے غور سے سوچنا چاہیے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے کیا پڑھی ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، لوگوں تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اٹس ناٹ دا ہول پارٹ، ہر چیز کا آپ دیکھیں، جب اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی شاخیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ایک چیز اتنی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب حلال اور طیب کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 52 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، اور جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کہیں پہ بھی رسول اللہ نے دیکھیں ایک اصول بتا دیا کہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب شک تو آ گیا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کبھی شاہی چراگاہ میں گھس جائیں اور شاہی مجرم قرار پائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس اس سے بچو، اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ ٹکڑا بگڑ گیا، سن لو کہ وہ ٹکڑا سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ والی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا ہمارے ایون لین دین کے معاملے میں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر کہیں پہ شک ہو رہا اسے بچ جائیں کہ ٹھیک ہے دفعہ کرو جی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی خام خواہ کر کے تو یہ تو حرام تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں وہ نہیں لے سکتا ہوں، میں اتنا بڑا رزق ہی نہیں لے سکتا کہ ایک نوالا بھی اگر میرے اندر جاتا ہے یا میری اولاد کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ لے کے میں کدھر جاؤں گا؟ تو مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک سیدھا سا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا ہمیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب شکر ادا کرنے کا، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بڑی نعمت عطا کریں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور پھر وَلَإِن كَفَرْتُمْ،
اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے، جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں، پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا، کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا، وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی ہے، وہ آئے گی آگے بھی، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جیسے ریمائنڈرس آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے شکر کے لیے نا، اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں، جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے، یہ شکر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتا تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ آل اعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنے اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے کوئی، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔
پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تو مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو. اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں نہیں میں نہیں دے سکتا. تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو. کتنی پیاری بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ مردار کو، ودما اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر فمن اضطر اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو. اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا یہ حرام ہے یہ نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو نہ سمجھ آئے نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کروں یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو کو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں. ولا عادن اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے لوگو نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، اوکے. حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں. اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں ہر طرح کا، جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے. ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے. ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے. اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی. تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو اتنی سی بس بات ہے. کچھ چیزیں، گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ آل اعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. باقی تو سب کچھ حلال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے. یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکاذبہ، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا. ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکاذبہ، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے. یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اگر حلال کو حرام کر دیا. فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے. اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن.